मनहर भी और मनोहर भी। ये छोटा भाई भी अजीब मिट्टी का माथुर था। पढ़ा लिखा तो था ही, इसके साथ साथ वो बेहद समझदार, साबिर और खामोश तबीयत भी था। बड़े भाई को बाप के बराबर समझता और इसके हर हुक्म की तामील अपना फर्ज। ये नहीं कि वो भले बुरे की पहचान नहीं रखता था, जरूर रखता था, मगर शिकवा शिकायत उसका शेवा न था। भाई की हर हरकत और अच्छी बुरी मसरूफियत का उसे भी इल्म था। वो खूब जानता था कि भाई किन रास्तों पे चल निकला हुआ है, और ये मौजूदा बीमारी भी इसकी किसी गैर अखलाकी करतूत का नतीजा है। गो वो इस करतूत की नोयत से वाकिफ नहीं था, और शायद उसे ये जानने की कोई ख्वाहिश भी नहीं थी। वैसे भी ये ख्वाहिशों, आरजुओं और तमन्नाओं का मंगता नहीं था। तस्लीम की तस्कीन और तसल्ली से लिथड़ा पथड़ा ये बच्चा बड़ा जानू ज्ञानू था। दरवेशों, फकीरों की सार लेता रहता, मज़ारों कब्रिस्तानों में हाजिरी देता। मुतालिया का भी शौकीन, कश्फुल महजूब और तज़किरा गौसिया इसकी पसंदीदा किताबें थी। कुदरतुल्लाह शहाब से लेकर अशफाक अहमद खान, बानो कुदसिया और मुमताज मुफ्ती तक सबको पढ़ा खंगाला। यानी ये बच्चा तसव्वुफ के रास्ते का राही था। अब किसी जरिया से मेरी किताब पिया रंग काला उसके हत्थे चढ़ गई। उसको कुछ सूंघ लेने के बाद जब वो अपनी पहली फुर्सत में मुझसे मिला, तो मैंने पहली नजर में ही इसके अंदर के इंदमाल और अंदोह का अंदाजा कर लिया था। कोई पढ़ने वाला ऐसा भी होता है जिसके लिए पूरी किताब का मुतालिया करना जरूरी नहीं होता। बस एक आध सफ़हा शुरू का, दो चार जुमले दरमियान और आखिरी सतर, तम्मत बिल खैर। यूं पूरी किताब अपने नस्फ़े मज़मून के साथ उनके सामने होती है। और कुछ ऐसे भी कि खाली जिल्द या अस्तर ही को छू लें तो किताब अलिफ लिल्लाह होकर इनके रूबरू हो जाती है। और ऐसे भी कुछ बंदा हिसाबो किताब भी देखे कि मुसन्निफ को ही महज एक नज़र टटोल कर इनकी पूरी किताब खजोल लेते हैं। देखा होगा कुछ अनपढ़ आशिक और माशूक किस्म के लोग अपने महबूब की चिट्ठियां, रुक़े वगैरह डाकिए या अपने एतमाद वाले किसी पढ़े लिखे से पढ़वाते लिखवाते हैं। लेकिन इस कारोबार क़ल्बो नज़र में कोई मुकाम ऐसा भी आता है कि तालिब व मतलूब को बाहमी पैगाम्बरी की ज़रूरत नहीं रहती, और अगर कोई बेरंग ख़त वत आ भी जाए तो सिर्फ लिफाफा देख कर ही महबूब की जेब और अंदर के मजमून का अंदाज़ा हो जाता है। तहरीर तो पढ़ने और समझने के लिए होती है, वो ख़त की हो, किताब या चेहरे की। मैं भी शायद ऐसी तहरीरें पढ़ने समझने के कदरे लायक हूँ, लेकिन एक बुरी आदत कि मैं एक नशिस्त में कभी कोई तहरीर तमाम नहीं करता। चंद लाइनें कहीं से भी पढ़कर मजीद मौखर कर देता हूँ कि यार जिंदा सोहबत बाकी। जैसा कि इस बच्चे के दिए हुए तहरीरी पलंदे के साथ भी यही कुछ हुआ कि मैंने चंद अक्खर इसके चेहरे के पढ़े थे और कुछ इब्तदाई सतरें इसके मखतूते की। अगर मैं पहले ही इन्हें पूरी तवज्जो से पढ़ लेता तो शायद इसके कर्बोकार में चंदा आसानी हो जाती, मगर वही कि हर काम अंजाम का एक वक्त मुकर्रर होता है। पिया रंग काला मेरी आवारगियों, आशिफ्ता सरियों और हमाकतों की एक ऐसी बेसरोपा सरगश्त है जो कारी के हालो हस्ब इसके इल्मी बसीरत और ज़ौक़े तलब के मुताबिक अपने परत और मानी उजालती है। बे इल्मे, कज ज़ौक़े, कम सवादे और सलूक की सूझ सलामती के सौतेले अगर इसे छू भी ले तो रांदा अदब हो जाएं। इसे वही छूता और देखता है जिसे काला रंग भाता हो, और पढ़ता वो है जिसे किसी काले ने काटा हो। आशिक भोर फकीर ते नाग काले, बिना मंतरों मूल न किलिए नी। ये चारों ही अंदर बाहर से काले होते हैं। बाबा वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन चारों कालों से राहो रस्म अस्तवार करना एक मुश्किल अमर है। ये किसी के मित्र नहीं होते। अगर इनकी कुर्बत का हुसूल मजबूरी या ज़रूरत बन जाए तो ऐसा रंग, ढंग और रवैया इख्तियार करना चाहिए कि उनकी फितरी मजबूरियों से महफूज रहते हुए सिर्फ खैर से मुस्तफीद हुआ जा सके। इस बच्चे ने भी अपने अदब, अखलाक, इखलास और पाकीज़ा रवैये से मुझे ऐसे काले को केल लिया हुआ था। मुलाकात से पेशतर वो पिया रंग काला के चंद अबवाब पढ़ चुका था। शुरू के
ان 150 صفحات کی حرف بینی نے اسے اس حد تک مجبور کر دیا کہ مجھے کھوجتا ہوا سرکار علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ پہنچایا۔ میری مجلس میں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنی ہسٹری شیٹ چہرے پہ آویزاں کر دی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی عادت کے تحت محض 2-4 اکھر ہی دیکھنے پہ اکتفا کیا تھا کہ باقی کا اللہ باقی۔ سلسلہ وفا اور حیا اور ادب و ادا کا دراز ہوتے ہوتے وہ اپنے تئیں آدھی کتاب چاٹ چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کتاب کے مندرجات یا حسن و قبیح کے حوالے سے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ کتاب تو رہی کتاب، اس نے تو کوئی آدھا سا لفظ بھی اپنی ذات اوقات کی بابت نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیماری یا گھریلو پریشانیوں پہ کبھی زبان کھولی۔ خدا جانے کیا سوچ کر اس نے سالگرہ پہ پیا رنگ کالا کی ایک جلد بھائی کو تحفے کے طور پہ پیش کر دی۔ شاید یہ اس کی یہ سوچ رہی ہو کہ اس کتاب سے بھائی کا دھیان بٹا رہے گا۔ کتاب کا تحفہ لینے کے بعد دکھی بھائی نے بڑے کرب سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے کتاب پکڑ نہیں سکتا، اس کے صفحات الٹ نہیں سکتا، شاید تم نے انجانے میں مجھ سے مذاق کیا ہے۔ چھوٹے کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، شاہ جی، یہ کتاب آپ خود اپنے ہاتھوں میں تھام کر صفحے الٹ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رات کا درمیانی پہر، درد اور جھنجھلاہٹ کا مارا ہوا، یہ بیچارہ عجب سے جسمانی اور روحانی مخمصے میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی گھر میں اس کے سوا سب گہری پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ دکھ درد کے انگاروں پہ لوٹ رہا ہے۔ اب یہ عالم کے درد دور کرنے کی گولیاں یا نیند قریب لانے والی ادویات بھی بے اثر ہو کر رہ گئی تھیں۔ تھوڑا بہت جو اثر تھا وہ دہی کا ملغوبہ تھا کہ جس میں اگر اس کے ہاتھ اور بازو کوہنیوں تک ڈوبے رہیں تو دکھن میں قدرے افاقہ رہتا، لیکن وقفے سے ٹیسوں کی ٹپوسیاں جاری رہتی جو رگے جان کو کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس سمے بھی اس کے ہاتھ سامنے تپائی پہ دھرے دہی کے پتیلے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زانوؤں پہ بڑا سا تولیہ پڑا تھا جس پہ جا بجا دہی کے دھبے تھے۔ ناگاہ اس کی نظر دائیں جانب میز پہ رکھی کتاب کے بیک کور پہ پڑی۔ 2 ہاتھ نمایاں تھے، ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرا یوں ہی کتاب پہ انگلیاں ٹکائے ہوئے۔ بھوکے کو برتن دکھائی نہیں، صرف روٹیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے ہاتھ ہاتھی ہی تھے جن کے پاؤں تلے سب کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ کمال یہ کہ جس بابے کے وہ ہاتھ تھے وہ بابا اسے نظر ہی نہ آیا، نہ وہ انگوٹھیوں مالاؤں کا زیور جو بابے نے زیب انگشت و گردن کیا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ اسے متکلم سے محسوس ہوئے، پھر یوں لگا جیسے وہ انگلیاں جو کتاب پہ ایک جھکاؤ لے کر ٹکی ہوئی تھیں ان میں حرکت پیدا ہوئی، اپنا رخ بدلا اور اسے اشارے سے ادھر بلانے لگی۔ یا مظہر العجائب، یہ کیا؟ شاید اثر و نظر کا وہمہ ہو۔ چند ثانیوں بعد دوبارہ نظر ٹکور کر دیکھا، اب تو واضح طور پر انگشت شہادت بلانے کے انداز میں حرکت پذیر تھی۔ ان کتاب والے ہاتھوں کو دیکھتے دیکھتے وہ جیسے اپنے ہاتھوں کے نہ تھمنے والے دکھ درد بھول گیا تھا۔ یہیں اسے مان اپنے بھائی کی بات یاد آ گئی۔ بھائی جی، یہ کتاب آپ خود اپنے ہاتھوں میں تھام کر صفحے الٹ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک تنویمی سی کیفیت میں اس نے دہی کے برتن سے ہاتھ کھینچے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہاتھ بازو صاف کیے، تولیے سے خشک کر کے کتاب کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ کتاب کو پہلی بار قریب اور غور سے دیکھا۔ ہاتھ ہی ہاتھ تھے، جبکہ ہاتھوں کے علاوہ ایک بابا بھی تھا۔ انگوٹھیاں، مالائیں، قلم، کتاب، کالا لبادہ، مگر وہ تو آدم زادہ سے کہیں زیادہ ہاتھ زادہ بن چکا تھا۔ آدم بو کی جگہ ہاتھ بو ہو رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا یہ کتاب نہیں بلکہ ہتھاب ہے، تبھی تو اس پہ متکلم اور معلم ہاتھ ہیں۔ ایک وارفتگی کے عالم میں اس نے ہتھاب کو اپنے لرزتے فگار ہاتھوں میں تھام لیا۔ للجلے نرم اور جھریوں برے ہاتھوں نے جب ہتھاب کو پلٹایا تو ادھر بھی وہ 2 ہاتھ ہی تھے، صحت مند، ایک دوسرے سے ہمسار۔ یہاں بھی اسے کوے نظر آئے، نہ بابا دا سوٹا اور نہ ہی کچھ اور۔ غرض مند دیوانے کی بھی ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے، اسے ہر شے میں بھوکے کی طرح روٹیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہتھاب کو بیچ میں 2 نیم کرتے ہوئے کھولا۔ سامنے کا صفحہ نمبر 507 اس کے روبرو تھا۔
جس میں ایک ہندو بنگالی مجسمہ ساز کا ذکر ہے جو اپنی مسلمان شاگرد شکیلا کو ایک رات بے آبرو کر دیتا ہے، پھر کہیں وہ اس کے منہ پہ تھوک دیتی ہے۔ اس نفرت بھرے تھوک کا زہر اس کے چہرے کو ایسا بھیانک بنا دیتا ہے کہ وہ اپنا ڈراؤنا چہرہ چھپانے کی خاطر اس پہ لوہے کا ایک پنجرہ نما نقاب چڑھا لیتا ہے۔ پھر ایک مدت مدیر بعد ایک درویش کے وسیلے سے اللہ کریم اسے شفا اور حیا دیتے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس واقعے کو پڑھ رہا تھا۔ اب کہاں کا درد دکھن، وہ تو جیسے ہتھاپ کی باولی کے اندر بہت نیچے کہیں اتر چکا تھا۔ یہ واقعہ پڑھ کر اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ نام و مقام اور واقعات کی معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اسی کی ہی کہانی ہے، اور اس کا علاج بھی اس بندہ درویش کے ہاتھوں مقدر ہے۔ اس بقیہ رات شاہ صاحب دہی کے برتن میں ہاتھ ڈالے بغیر ہتھاب کا یہی باب بار بار پڑھتے اور روتے رہے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے مشہود الرحمان کو سامنے بٹھایا اور اس کتاب اور مصنف کے بارے میں پوچھا۔ کتاب پہ درج ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مشہود الرحمان ان کی موجودہ حالت کی بہتری دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑے بھائی کو تسلی دی کہ وہ بہت جلد بابا جی سے رابطہ کرے گا اور ان سے دعا کے لیے کہے گا۔ ٹیلی فون پہ بات کرنی اس نے کچھ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مومنہ نے یہ بیچ کا عرصہ مختلف عجائب خانوں اور سندھ کے کھنڈرات، مقابر، قلعے وغیرہ کھنگالنے میں گزارا۔ شمالی علاقہ جات کی سرد برف باری نے اس کی سیاحت کی راہیں مسدود کر دی ہوئی تھیں۔ پاکستان میں موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اسی طور اٹھا سکتی تھی کہ وہ گرم اور میدانی علاقوں کی جانب رجوع کر لے۔ اس عرصہ وہ نصرت عذرا وغیرہ سے رابطہ میں رہی۔ شاہ صاحب کے بارے میں اسے معلومات حاصل ہوتی رہتی تھی۔ اسے یہ جان کر بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ شاہ صاحب اب قدرے بہتر ہیں۔ کوہستانی علاقوں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی اپنے عروج پہ ہے۔ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔ موجودہ تعلیمی سرگرمیوں کے باوجود وہاں کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاہ صاحب کے خاندان میں بھی چند پڑھے لکھے ضرور موجود تھے، مگر خواتین اور بزرگوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ یہ تعلیم حاصل کرنا مذہبی، تہذیبی اور اخلاقی بے راہ روی سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب کی بیوی جو کہ خاندان سے تھی، گو اسے اس امر کا احساس تھا کہ اس کا شوہر اسے دل سے پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خوبصورت اور سگھڑ نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ اس کی بے علمی اور توہم پرستی بھی تھی۔ وہ قدرے لنگڑا کر بھی چلتی تھی۔ شاہ صاحب نے 2-3 بچے پیدا کرنے کے باوجود کبھی اسے محض مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہیں دیا تھا۔ ایک ستم اور بھی ہوا کہ کہیں سے یہ افواہ بھی اڑی کہ شاہ صاحب نے کہیں کسی جن یا اس کی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور جنوں نے ان کے ہاتھوں پہ تھوک دیا ہے۔ یہ بھی اس کا اثر آئندہ نسلوں تک چلے گا۔ خاندان کے متعلقہ افراد بھی یکے بعد دیگرے اس عارضہ کا شکار ہو جائیں گے۔ کسی نے اسے معتدی بیماری بھی کہہ دیا تھا، اور ان کی اسلام آباد منتقلی کی بڑی وجہ اس قسم کی جھوٹی سچی افواہیں بھی تھیں۔ ان کے سالے بھی کاروباری اور سیاسی لوگ تھے۔ ان کی درپردہ کرتوتوں سے کسی حد تک واقف بھی۔ شاہ صاحب کی ایسی حالت گھریلو معاملات میں بے توجہی دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بہن کی علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ ایک بیوی ہی پہ کیا موقوف، یہ تو زندگی، بلکہ اپنے آپ سے بھی بیزار بیٹھے ہوئے تھے۔ جھٹ ایک اچھی خاصی جائیداد اور رقم دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کروا لی۔ سچ تو تھا کہ ایسی بلندی اور ایسی پستی دیکھ کر وہ خود کو کسی کے سامنے منہ دھرنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام آباد میں ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی جانب ایک مجذوب سی پہاڑی پہ جس مکان میں اقامت تھی، ان کے ایک دوست نے عرس کے دنوں میں اپنی اور زائرین کے رہائش کے لیے بنوایا تھا۔ بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدت مند عمارتی لکڑی کا تاجر تھا۔ یہ جگہ سارا سال خالی رہتی تھی۔ چوکیداری کے لیے ایک نگہدار یہاں پہ موجود رہتا۔ یہ نگہدار بھی عجیب شخص تھا۔ اپنے شوق اور وقت گزاری کی خاطر چند بھیڑ بکریاں پال رکھی تھی۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی ارادت رکھتا تھا۔ ان کا کلام دل پذیر انتہائی سوز و عقیدت سے پڑھا کرتا، اور ایسا پڑھتا کہ آس پاس کا سارا ماحول
ایک ملکوتی سی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ شاہ صاحب کے یہاں آنے سے جیسے یہ پہاڑ جگہ کچھ آباد سے اور رونق والی ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب کے اپنے ذاتی ملازم بھی تھے، باورچی، ڈرائیور اور ایک نو عمر یتیم لڑکا جو ان کے اپنے خاندان سے تھا۔ ٹیلی فون پہلے موجود نہیں تھا، چند دنوں میں یہ کمی بھی دور ہو گئی۔ مشہود الرحمان بھی کاروباری دوروں کے بعد یہیں قیام پذیر رہتا۔ جگہ کی تبدیلی، طلاق، بیماری، سوچ و خیالات اور شغل و صحبت کا بدلنا جیسے سب پرانے منظر آہستہ آہستہ نئے مناظر میں بدل رہے تھے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے سوز و گداز نے ایسی تڑپن پیدا کر دی کہ پل پل اکھیاں چھلکنے لگتی تھیں۔ نگہدار پھنجو خان نے اپنی لے بندی سے اسے جیسے باندھ لیا ہو، اور پھر جب پیا رنگ کالا کے کالے نے اسے ڈسا، تب سے اس کی نیند کے ساتھ ہلکی شناسائی بھی ہو گئی۔ بچھوے کا ڈانگا روئے اور کالے کا کاٹا سوئے۔ مومنہ جان کئی دنوں تک لاپتہ رہی۔ سندھ اور بلوچستان کی لمبی سیاحت کے بعد اب تھکی ہاری سی اسلام آباد اپنے پرانے گیسٹ ہاؤس میں پڑی تھی۔ 2 روز تک محض آرام، خط و کتابت اور ڈائری لکھنے میں گزار دیے تھے۔ جب ذرا دل، دماغ اور تھکے اعصاب نے صورت پکڑی تو پہلا رابطہ نصرت عذرا کی خیر خیریت سے کیا۔ وہیں سے دیگر معلومات بشمول شاہ صاحب کی خیریت، طلاق وغیرہ بھی معلوم ہوئی۔ حیرت محض اس لیے نہ ہوئی کہ وہ جس مقام مردودہ پہ تھے وہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ٹیلی فون نمبر بھی وہیں سے دستیاب ہوا تھا۔ فوراً جو رابطہ کیا تو ٹھا کر کے نمبر مل گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد شاہ صاحب نے ایک ضروری ملاقات کے لیے درخواست کی۔ مومنہ جان نرگس بیمار کی کچھ سوجھل سی کلیاں، موسمی پھل اور سہون شریف کا خشک شہتوت کا لنگر لے کر اگلے روز دوپہر سے قبل پہنچ گئی۔ ہلکی ہلکی سنہری دھوپ سے پہاڑیاں، ٹبیاں، پتھر کندن کی سی دمک سے دہکے ہوئے تھے۔ وہ اس سے پیشتر بھی یہاں بڑی سرکار کی چوکھٹ پہ حاضری کے لیے آئی تھی، مگر اس بار اس کی اندر باہر کی کیفیت قدرے مختلف تھی، وہی کیفیت جو اچھی طرح غسل کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی جو میں داخل ہوتے ہی سجل، سبک اور سہانی سی ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب سے ملی تو انہیں قدرے بہتر اور سنبھلا ہوا پایا۔ گو ہاتھوں کی تکلیف میں وہ پہلی سی شدت نہیں رہی تھی، لیکن ایک اور مصیبت سر اٹھا رہی تھی۔ ہاتھوں کی جلد سڑتی جا رہی تھی، کسی پرانی لاش کے بن گوشت ہاتھوں کی مانند، بدحیت اور تعفن کے تراڑے چھوڑتے ہوئے کہ جنہیں دیکھا جائے نہ برداشت کیا جائے۔ دہی کا برتن موقوف کہ شاید اس کی وجہ سے گوشت نرم پڑ کر سڑنا گلنا شروع ہو چکا ہو۔ مومنہ جان یہ نئی صورتحال دیکھتے ہوئے گھبرا سی گئی اور بیرون ملک علاج کی تجویز پیش کی۔ شاہ صاحب نے ملکی اور غیر ملکی ہر طرح کے علاج پہ لعنت بھیجتے ہوئے کہا، اب بہت ہو چکی اور جو باقی رہ گئی ہے وہ بھی ہو جائے، میں ان علاج معالجوں سے بیزار ہو چکا ہوں۔ یہ شاید ہاتھوں کی نئی صورتحال پہ مایوسی کا اظہار تھا۔ سونڈ ہی تو ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ 250 من کا ہاتھی ایک 2.5 منی سونڈ کے بغیر لنڈورا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان بھی ہاتھوں کے بغیر کسی اوقات کا نہیں رہتا۔ کھانا پینا، وضو، طہارت، حجامت، کنگھی، لکھنا پڑھنا اور دیگر کارہائے حیات، غور کریں تو کہاں کہاں ہاتھ کام نہیں آتے۔ ٹنڈا غنڈا اور سونڈ مونڈھا، گج وغیرہ، ان سب کی باج کتے لیتے ہیں، اور ہاتھ تلوار کے پیش قبضہ پہ ہلکا ہو اور جو سونڈ لہر لہکوس نہ سکے، ارزوئے تفنگی افگنی دونوں تھوتھی مٹی گاچ ہیں۔ مومنہ جان نے پیا رنگ کالا یہیں پڑھی دیکھی۔ کتاب کے عجیب و غریب سرورق نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ آنکھیں نکالے کئی لمحے کتاب کو دیکھتی رہی، پھر اٹھا کر پلٹ کر دیکھا اور دیکھتی رہی۔ شاہ صاحب اچانک پوچھ بیٹھے، کتاب کے دونوں اطراف کون سی چیز مشترک ہے؟ اس نے بغیر نظریں ہٹائے جواب دیا، ہاتھ، توانا، متحرک اور متکلم۔ تمہیں یہ کتاب کہاں سے ملی؟ میرے چھوٹے بھائی مشہود الرحمان نے مجھے سالگرہ پہ تحفہ دی ہے۔ وہ کوے پہ اپنی چھنگلی دھرتے ہوئے کہنے لگی، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ نوشت مضامین تصوف پہ مبنی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں اس آزار سے نکالنے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔
یہیں اس نے کتاب کو کھولا، فلیپ پہ انگشت شہادت رکھ کر یوں سطر سطر پھیرنے لگی جیسے ان پڑھے قرآن شریف کے سطروں پہ انگلی پھیرتے ہیں، گویا کہ وہ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ چاہیں تو میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ میں اس وقت صرف اس کتاب کو مس کر کے محسوس کرنا چاہوں گی۔ جب تک یہ کتاب مجھے خود پڑھنے کے لیے نہ کہے، میں اسے صرف دیکھنے اور محسوس کرنے پہ ہی اکتفا کروں گی۔ شاہ جی نے مزید جاننے کے لیے ایک اور سوال کیا، یہ کتاب اردو میں ہے اور اردو آپ نہیں جانتی، لیکن یہ جو آپ سطر بہ سطر انگلی پھیر رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اسی محویت میں بولی، کتاب کا فلیپ اس کا انڈیکس ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عرق ہوتا ہے۔ آپ فلیپ سے کتاب کے معیار اور مقصد کا کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں بھی فلیپ سے یہی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باقی رہی زبان کی بات، تو کتاب پڑھنے کے لیے کتاب کی زبان جاننا ضروری نہیں، خاص طور پہ تصوف۔ میں آپ کی یہ بات قطعی سمجھ نہیں پایا، کیا آپ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ اس سے بہتر اور کون سی مثال ہو سکتی ہے کہ میں قرآن پاک ہر روز پڑھتی ہوں، لیکن میں عربی سے قطعی نابلد ہوں۔ میں اسی طرح اس کی ہر سطر پہ انگلی پھیرتی جاتی ہوں اور قرآن پاک کا متن میرے باطن کی لوح پہ اترتا جاتا ہے۔ تم نے کبھی کسی سینٹ یا بابے کو دیکھا ہے؟ یہ کبھی کسی اسکول مکتب میں نہیں گئے ہوتے اور نہ ہی کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اصل علم انہی کے ہاں ہوتا ہے۔ ان کے ظاہری دماغ و ذہن سے کہیں زیادہ ان کا بطون، وجدان، فیض آشنا ہوتا ہے۔ یہ کتاب کہیں بھی دھری ہو، ہلکی ہلکی آنچ دینے لگتی ہے، بھینی بھینی اودھی مہک سے ماحول کو مہکائے رکھتی ہے۔ تصوفانہ انگ رنگ کے صحیفے متکلم بھی ہوتے ہیں، حرف و الفاظ اور زبانیں تو محض ظاہری، استعارتی، صوتی، امثالی اشکال اور رویے ہوتے ہیں، جبکہ اصل ماخذ و مغز ان کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب بٹ پٹ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایسی گنجلی ادق گفتگو کو سمجھنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ ایک فرنگن جو نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، تصوف کی کیسی کیسی شکلیں سمجھ چکی ہے جنہیں نام نہاد دین و مذہب کے دائی شاید تمام عمر نہیں سمجھ پاتے۔ پھر وہ کتاب پہ ایک بابے کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ بابا موجود ہیں یا لا موجود ہیں؟ لاہور میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ فروکش ہیں، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ وہ کتاب کو باہر اندر غور سے دیکھتے ہوئے پھر پوچھنے لگی، تم ان سے ملے ہو؟ مجھے ابھی تک یہ شرف حاصل نہیں ہوا، البتہ میرا چھوٹا بھائی مشہود الرحمان ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہے۔ وہ کتاب پہ دیے گئے ٹیلی فون نمبر کو اپنی ڈائری میں لکھ کر کتاب واپس اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے مشورہ دینے لگی، میری مانو، تم اپنی پہلی فرصت میں ان بزرگ سے ملو، ویسے میں آج رات انہیں فون ضرور کروں گی۔